We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर है एक और वीलॉग के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो हम पाकिस्तानियों के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है और वो है हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और ख़ास तौर पर हमारी जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है या एविएशन अथॉरिटी है उस हवाले से है। और वो ये ख़बर है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, उसने 3 नवंबर को एक नोटिस इशू किया है जो कि बहुत ही अर्जेंट नोटिस है। वो इशू किया है पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटी को कि सिग्निफिकेंट जो कंसर्न्स हैं उनको दूर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से 90 दिन की मोहलत दी है। और अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब इंटरनेशनल एविएशन को नहीं दिया गया तो वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइंस हैं PIA समेत उनको पूरी दुनिया के 188 ममालिक में बैन कर दिया जाएगा। यानी PIA तो ऑलरेडी बैन है UK में, यूरोप में और अमेरिका में, और वो क्रेडिट जाता है हमारी हुकूमत के एक बहुत ही अहल वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर, जिन्होंने अगस्त में एक इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी थी असम्बली में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे मुल्क में जो पायलट हैं PIA में और दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनके पास फेक लाइसेंसेस हैं। और जो फिगर उन्होंने दी थी उस फिगर के मुताबिक तकरीबन 264 जो पायलट्स हैं उनके पास फेक लाइसेंसेस हैं और उनमें से 141 जो हैं वो सिर्फ 141 का ताल्लुक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से था। अब ये बात जब उन्होंने असेंबली में की उसके बाद फौरी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आई और जितने भी मुल्क थे उन्होंने इस हवाले से नोटिस लिया। और इमीडिएटली सबसे पहले यूरोप ने ये कदम उठाया कि यूरोप ने PIA को बैन कर दिया अपनी फ़िज़ाई हदूद में आने से और अपना जो एयर बेस है उसको देने से। और उसके बाद UK और अमेरिका ने भी यही कदम उठाया। और मैं और आप यानी हमारी तरह के और बहुत से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं इन मुल्कों में, हमें इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, हमें मुश्किल हो रही है कि हम अपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या PIA के थ्रू जो डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर जाते थे हम उस एक जो फैसिलिटी थी उससे महरूम हो गए हैं। अब मैंने इस पर तब भी प्रोग्राम किया था और अगर आपने मेरी वीडियोज़ पुरानी नहीं देखी, अगस्त की वीडियोज़ में आप जाकर देखें, मैंने उस हवाले से एक प्रोग्राम किया था और तब भी यही सवाल उठाया था कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत थी इन वज़ीर को कि इन्होंने इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान असेंबली में दे दिया। अगर आपके कंसर्न्स थे और आपको ऐसी कोई खबर मिली थी तो आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन पहले क्यों नहीं की? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जितने भी आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे आप उसको नेशनल लेवल पर दूर करते, इससे पहले कि आप इसको असेंबली में आकर बहस करते और दुनिया को बताते कि हम कितने नाअहल हैं, मैं कितना नाअहल वज़ीर हूँ कि मेरे होते हुए हमारी एविएशन इंडस्ट्री या हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम कर रही है। अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उनका भी इसमें रोल होगा। बहुत से लोग जो हैं वो सिफारशी रखे जाते हैं, चाहे कोई भी महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, हमारी PIA हो, मतलब मैं आपके क्या क्या नाम लूँ, जितने भी हमारे मुल्क में महकमे हैं वो तो हमें पता है कि वहाँ पर सिफारशी लोग भर्ती किए जाते हैं। और इसी तरह से ऐसे पायलट्स ज़रूर होंगे, इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे उनकी खबर बिल्कुल गलत है या उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल गलत है। ज़रूर इस तरह का हमारे यहाँ सिचुएशन होगी कि पायलट के पास जो हैं वो फेक लाइसेंसेस होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से इसका ढंढोरा पीटा और जिस तरीके से दुनिया ने एक रिएक्शन दिखाया, क्या आपको इस पहले से मतलब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि इन मुल्कों में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पर कोई भी इशू होता है उसको डिस्कस किया जाता है, एक कंप्लेंट्स प्रोसीजर है, आप उस कंप्लेंट्स प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं और जब आपकी वो कंप्लेंट जो है वो आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर उसके बाद एक और इदारा है ओम्बड्समैन, किसी भी तरह का कोई भी ओम्बड्समैन है जहाँ आप अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं और फिर कोशिश की जाती है एक लोकल लेवल के ऊपर कि हम इसको रिजॉल्व करें, जहाँ पर जो गलती हुई है उसको मान भी लें, उसके बाद उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों हमारे यहाँ हमारे वज़ीर जिनके पास जिम्मेदारियाँ वो ये समझते हैं कि जब वो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इस किस्म की कोई बड़ी बात करेंगे तो आवाम और दुनिया पता नहीं उनके बारे में उनको कितना अजीम लीडर करार देगी। और यही हुआ रिसेंटली जब फवाद चौधरी ने और जो हमारे PMLN के साबिक स्पीकर थे अयाज सादिक, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी असेंबली के फ्लोर पर, वो भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने भी जो बयान दिया बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर इस चीज़ को अपने रिस्क को एनालाइज के बगैर कि हम जो बात कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि ग़ुलाम सरवर की उस एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट स्टेटमेंट की वजह से PIA की परवाज़ें बंद हो गई।
اب جو لوگ یو کے سے جا رہے ہیں پاکستان یا کسی اور کنٹری سے جا رہے ہیں وہ دوسری ایئر لائنس پہ جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمریٹس کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, تو انہوں نے اپنے کرائے ڈبل کر دیے ہیں, یعنی کہ جو پہلے ان کے کرائے تھے اس سے, اور خصوصاً اس دوران جب پی آئی اے کی پروازیں منسوخ ہوئیں اگست کے بعد, تو لوگوں نے 1500 پاؤنڈ ون سائیڈڈ فیئر جو ہے ایک طرف کا ٹکٹ لے کے وہ پاکستان گئے ہیں, کیونکہ آپ کی فیملی میں کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ضروری کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پاکستان جانا پڑ سکتا ہے, لیکن ہماری اس انکمپیٹنٹ وزارت کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوئی. لیکن اگر اتنے سارے پائلٹ جو ہیں ان کے پاس جعلی لائسنس ہیں, کیا آپ کے پاس ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کے پاس اوریجنل لائسنس ہوں گے؟ تو آپ ان تمام فیک لائسنس ہولڈرز کو ریپلیس کر کے ان لوگوں کو وہاں لگاتے تھے جن کے پاس اصل لائسنس ہیں اور جن کی پراپر ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس موجود ہے, بجائے کہ آپ نے ایک تمسخر اڑا دیا اور اپنی ایئر لائن انڈسٹری کو بین کر دیا. پھر اس کے بعد, اس بین کے بعد, پاکستان کی جو ہماری ایویشن اتھارٹی ہے اس کو ایک نوٹس بھیجا تھا جس میں جو سگنیفیکنٹ سیریس کنسرن تھے, SSCAs کہتے ہیں ان کو, وہ ریز کیے گئے تھے. اب آپ ہماری انکمپیٹنسی کا حال دیکھیں کہ اگست سے لے کر اب تک ان SSCAs یعنی کہ سگنیفیکنٹ سیریس کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ 3 نومبر کو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے یہ نوٹس جاری کر دیا پاکستانی گورنمنٹ کو, اور 90 دن کا ٹائم دیا کہ اگر 90 دن کے اندر آپ نے ان کنسرنز کا جواب نہ دیا, ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا, تو آپ کی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں باشمول پی آئی اے کے جو پرائیویٹ ایئر لائنز بھی, ان کو ہم دنیا کے 188 ممالک میں بین کر دیں گے. اب یہ جب بات ڈسکس ہوئی پالپا سے, جو کہ جتنے بھی ایک پائلٹس ایسوسی ایشن ہیں, ان سے اس بات کو ڈسکس کیا گیا, تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کئی مرتبہ سفارشات پیش کی حکومت کے سامنے, بلکہ انہوں نے ایک پریزنٹیشن بھی دی گورنمنٹ کو, لیکن ان کی کسی نے آج تک نہیں سنی. اور اب انہوں نے پھر سے گزارش کی ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں, ان تمام تحفظات کو دور کریں, تاکہ یہ جو پائلٹ ہیں یہ بے روزگار ہونے سے بچ جائیں. کیونکہ جب آپ کی اپنی انڈسٹری, آپ کی ایویشن انڈسٹری کو نوٹس ایشو ہوا ہے, آپ کو بین کر دیا جاتا ہے, تو جو آپ کے پائلٹس ہیں ان کو بھی دنیا میں کہیں جاب نہیں ملے گی, جہاں بھی جائیں گے ان کو ریفیوز کر دیا جائے گا. تو آپ نے ایک بہت بڑا ظلم کر دیا اپنے ملک کے انجینئرز کے ساتھ اور اپنے ملک کے پائلٹس کے ساتھ, کہ اب ان کو کہیں پر بھی کسی ملک میں کوئی سیریس نہیں لے گا. اب ہوگا یہ کہ 90 دن کے اندر, 90 دن کا ٹائم ہے پاکستان کے پاس, اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پی آئی اے ہماری ایک ایسی ایئر لائن ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن, کہ ایمریٹس دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے بڑی ایئر لائن ہے, اس کو ٹرین کیا, اس کو اس کو سکھایا گیا. پھر دبئی میں ہمارے جو ایئر فورس ہے, ہمارے پائلٹس, ان کے پائلٹس کو ٹرین کیا. ان کا حال دیکھیں آج, ان کی بیسٹ ایئر لائن انڈسٹری, اور ہمارا حال دیکھیں. پھر کرونا کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں جو ایئر لائن انڈسٹریز ہیں ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے, کیونکہ فلائٹس نہیں جا رہی, اور ایمریٹس جیسی ایئر لائن نے بھی $2 ارب جو ہیں وہ کرائے پہ لیے, اور اپنے ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ 6 مہینے کی چھٹیاں لے لیں, بغیر آپ کو ویجز کی چھٹیاں ملیں گی, تاکہ جو ایئر لائن ہے اس کو تھوڑا سا ایک ٹائم پیریڈ مل جائے جس میں وہ اپنے نقصانات جو ہیں لاسز کو کور کر لیں. اور اس کووڈ کی وجہ سے ایمریٹس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو اتنے سیریس لاسز ہوئے ہیں کہ اگر 2 سال تک ان کا ایک نارمل اسکیجول بھی رہے فلائنگ کا, اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے لاسز کو ریکور کر سکیں گے اور ایک پروفٹ شروع ہوگا. سو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے ہمارے ملک کے لیے, اور میری یہی گزارش عمران خان سے بھی اور ان نالائق وزیروں سے ایک جھرمٹ آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے کہ خدا کے لیے آپ پرانے لوگوں کی کرپشن کی سٹوریاں سنا کے ہمارا دل خوش کرنا چھوڑ دیں. اور میری پاکستانی عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی جھوٹی کہانیاں یا ان کی جو کرپشن کی سٹوریز ہیں پلیز اس میں انٹرسٹ شو نہ کریں, ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ ابھی کچھ کر کے دکھائیں. اس وقت ایکشن کی ضرورت ہے. اب وہ جو بھولی بسری داستانیں ہیں جو ہمیں چور یا کھا کے چلے گئے ہیں, اب اس کو اگر آپ واپس نہیں لا سکتے تو پلیز ہمیں خوش نہ کریں. اور ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ان کی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں. بڑا غصہ ہے مجھے اس بات کا, اور بہت افسوس بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ جو مختلف پارٹیوں سے پکڑ کے آپ لے آئے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں. آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ان سے کوئی بات ہوئی, کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھی, ان سے کچھ پوچھا گیا, کچھ نہیں ہوا. آج بھی وہی وزارت ان کے پاس ہے, اور انہی کی وزارت کے اندر یہ نوٹس ان کو ایشو ہوا ہے. مجھے کوئی امید نہیں ان سے یہ کچھ کریں گے. بہرحال اس پہ ہم مزید اب کیا بات کر سکتے ہیں, افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ انڈیا کے ایک بہت ہی معروف اینکر ہیں ارناب گوسوامی, اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پروگرامز میں کہ پاکستان کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, اور ان کے پروگرام ایسے ہیں
کے پاگل پن کا مظاہرہ ہوتا ہے. مجھ سے تو خیر دیکھا نہیں جاتا, لیکن بہت فیمس اینکر ہیں, میڈیا پرسن ہیں. ان کا اپنا ایک چینل ہے ریپبلک ٹی وی, جس میں وہ ایک اپنا بہت ہی فیمس پروگرام کرتے ہیں, اور ان کو چند روز پہلے ممبئی پولیس اپنے گھر سے پکڑ کر لے گئی, اور آج بھی ان کی جو بیل ہے کورٹ نے وہ رد کر دی ہے اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اب ان پر الزام یہ ہے کہ ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر تھا جس نے ان کا جو آفس تھا, ٹی وی کا جو آفس تھا, اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا, اور انہوں نے یہ الزام ہے ان پہ, اور ارناب گوسوامی نے اس کا بل پے نہیں کیا تھا, اور پھر اس نے خودکشی کر لی. اور جو سوسائڈ نوٹ ہے 2018 کی بات ہے, اور جو سوسائڈ نوٹ تھا اس پر نام لکھا کہ اس کی خودکشی کے ذمہ دار ارناب گوسوامی ہے. 2 اور نام بھی ہیں, لیکن ارناب گوسوامی کا نام تھا. 2018 میں ارناب گوسوامی کو ممبئی پولیس نے تب بھی حراست میں لیا تھا, ان سے پوچھ گچھ کی تھی, لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کے بہت چہیتے ہیں, اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, اور اس وقت یہ کیس جو تھا اس پر مٹی ڈل گئی. اور پاکستان اور انڈیا اس حوالے سے ایک مطلب مٹی ایک ہے, لوگ بھی ایک جیسے ہیں, تو ظاہر سسٹم بھی ایک جیسا ہی ہے, تو وہ کیس بہرحال دبا دیا گیا. لیکن ابھی جب سشانت سنگھ راجپوت جو کہ ایک بڑے فیمس بالی ووڈ ایکٹر تھے, ان کی خودکشی ہوئی, انہوں نے خودکشی کی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارناب گوسوامی ایک ایسے اینکر تھے جنہوں نے اس والے سے بہت بڑھ چڑھ کر بات کی, اور انہوں نے اور ان کا جو شو ہے اس کی ایک ٹیگ لائن ہے جو وہ اپنے ہر شو میں کہتے ہیں, دی نیشن وانٹس ٹو نو. اور لوگ اس کو بھی کوٹ کریں آج بھی ان کی رہائی کے لیے, جو لوگ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور جو مظاہرے کریں کہ ان کو رہا کیا جائے. سو انہوں نے سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کو لے کر بہت پروگرامز کیے, انہوں نے ممبئی پولیس کو بہت کرٹیسائز کیا, مہاراشٹر کی گورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا کہ جو ممبئی کی پولیس ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے رہی. پھر جو ریا چکرورتی ہیں, جو گرل فرینڈ تھی سشانت سنگھ راجپوت کی, ان کو بھی پکڑا پولیس نے, لیکن انہوں نے اپنے اس تمام عرصے میں بہت سخت کرٹیسائز کیا ممبئی پولیس اور ممبئی گورنمنٹ کو. کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ وہ بدلہ ہے جو ممبئی پولیس نے لیا, اور ایک مرتبہ پھر اس کیس کو کھولا گیا ہے. لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو انٹیریئر ڈیکوریٹر جس نے خودکشی کی تھی, اس کی بیوی نے ایک اور پٹیشن فائل کی کورٹ میں اور دوبارہ سے کیس کھولنے کی صدا کی, جس کی وجہ سے ممبئی پولیس نے ارناب گوسوامی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے. ان کو پہلے ایک کووڈ وارڈ میں رکھا گیا تھا جہاں پر ان کا ٹیسٹ ہوا, اور ان کو منع کیا گیا کہ اپنا فون یوز نہیں کریں گے. جب وہ ایک دفعہ پھر اپنا ٹیلی فون یوز کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کو وہاں سے جیل منتقل کر دیا گیا, اور آج ان کی بیل کی ایک اپلیکیشن تھی جو کورٹ نے رد کر دی ہے. یہ میں نے کہا کہ خبر ہے جو آپ تک شیئر کی جائے کہ اگر پاکستان میں اس وقت میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو انڈیا بھی کوئی ہم سے مختلف نہیں ہے, وہاں پر بھی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. اگرچہ کہ ارناب گوسوامی کی جو پرسنالٹی ہے ایز اینکر پرسن, آئی مے ہیو مائی ڈفرنٹ اوپینین فار ہم ایز اے اینکر پرسن, کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنے پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں اتنے سارے مہمانوں کو بٹھا کے, اور جتنا چیخنا دھاڑنا بات کرنا, مجھے وہ ان کا سٹائل بالکل پسند نہیں ہے. لیکن اگر واقعی یہ بدلہ لیا جا رہا ہے ان سے سشانت سنگھ راجپوت کے بارے میں آواز بلند کرنے کا, تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور اس حوالے سے ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے. لیکن آئی ایم شیور کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب ان کی ضمانت ہوگی اور باہر آئیں گے, اور وہ اس حوالے سے میڈیا کو آپ روک نہیں سکتے, میڈیا پہ ان کی خبریں بھی چلیں گی. اور ایک اور چیز کہ کپل شرما شو جو انڈیا کا بہت فیمس شو ہے, وہاں پر بھی ایک شو کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ان کی ایک ریکارڈنگ جس میں, کیونکہ سلمان خان سشانت سنگھ راجپوت کے پروگرام میں کہ خودکشی کے حوالے سے ان پر بہت الزام بھی تھے کہ وہ ڈرگس کا کام کرتے ہیں, اور جو ارناب گوسوامی ہیں انہوں نے اس حوالے سے سلمان خان پر بھی بہت سے الزامات لگائے تھے. تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ پروڈیوسر ہیں کپل شرما شو کے, وہاں پر بھی ایک پروگرام کیا گیا جس میں کرٹیسائز کیا گیا ارناب گوسوامی کو, اور ایک مرتبہ پھر ٹویٹر پر کپل شرما کے خلاف, ان کے شو کے خلاف لوگوں نے باتیں کی اور ارناب گوسوامی کے حق میں بات کی. بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھی آج کی, میں نے کہا اس کو بھی شیئر کرتے ہیں, کیونکہ میں اپنے پروگرام میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف پاکستان کے حوالے سے بات نہ ہو, اس کے علاوہ بھی جتنی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو دی جائیں. اور اسی وجہ سے امریکہ کے جو الیکشنز تھے, میں نے آپ کو تمام جو خبریں تھیں اور تمام جو ایشوز تھے, اور جو بائیڈن کے حوالے سے بھی ان کی پرسنالٹی اور ان کی ایکسپیرینسز کے بارے میں پروگرامز کیے تاکہ آپ لوگوں کو تمام انفارمیشن دی جا سکے. بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور دعا کریں ہمارے ملک کی ایئر لائن انڈسٹری کے لیے کہ وہ بچ جائے, تاکہ ہم لوگوں کو یہ اب جو ڈبل کرائے دے کے پاکستان جانا پڑے گا اس سے ہم بھی بچیں, اور ہماری گورنمنٹ اپنی اس PIA کو بچا لے, اور ہماری ایویشن اتھارٹی کچھ کام کرے, اور ہم اس مشکل میں جس میں
اگر ہم چلے گئے آفٹر 90 days بین لگ گیا تو کیا بنے گا ہمارا, اس بارے میں ضرور کچھ ہونا چاہیے. تو ہم دعائی کر سکتے ہیں یا ایک انفارمیشن ریز کر سکتے ہیں یا اب ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں گورنمنٹ تک, اس سے زیادہ تو ہم اور کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ جو پبلک پریشر ہوتا ہے اٹ کین ڈو ونڈرز. یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے. جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرام کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.